बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवालनामा सुनो टीवी पर। मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। सियासत के मैदान से खबर ये है कि कुछ चमगोइयाँ हो रही हैं, गुफ्तगू हो रही है, क्या सराइयाँ हो रही हैं। सुहेल बड़ाई साहब ने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि कुछ मामला तय आ गए हैं आने वाले इंतखाबात के हवाले से, और तय ये पाया है कि तकरीबन कोई 75 से 80% सीटें पार्लियामेंट में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को दी जाएंगी, और कोई 60 से 65 फीसद नहीं, 75 से 80 सीटें PMLN को दी जाएंगी, और कोई 60 से 65 सीटें पीपल्स पार्टी को दी जाएंगी। एंड इट इज गोइंग टू बी अ हंग पार्लियामेंट। और क्योंकि PMLN के पास ज्यादा सीट्स होंगी तो वजीर आजम PMLN का होगा, और पीपल्स पार्टी के पास दूसरे नंबर पर सीट्स होंगी तो सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। और इन दोनों पार्टीज के दरमियान इस वक्त जो तनाव की कैफियत है उसको भी कम करने की कोशिश की जाएगी। बज़ाहिर ये एक प्लान है जिसकी बाज़गश्त इस वक्त पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और पूरे पाकिस्तान में हो रही है, और गुफ्तगू भी हो रही है, और मीडिया पे भी डिस्कशन हो रही है कि ये कुछ मामला तय पा गए हैं। अब इसके ऊपर जरदारी साहब का एक स्टेटमेंट आया है जो कि मुझे लगता है कि मिसाल के तौर पे अगर इसके अंदर कोई सच्चाई ना होगी, और सुहेल बड़ाई साहब या दीगर लोग जो इस हवाले से बातें कर रहे हैं कि कुछ मामला तय आ गए हैं, इंतखाबात हो जाएंगे, ये उसके मुमकिन नताइज हो सकते हैं, तो आसिफ अली जरदारी का शायद ये बयान ना आता। लेकिन द फैक्ट दैट आसिफ अली जरदारी हैज कम अप विद द स्टेटमेंट इंडिकेट्स टुवर्ड्स द फैक्ट कि शायद इसमें कोई सच्चाई है। आसिफ अली जरदारी का स्टेटमेंट यह है कि हमने शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाया था, वो अवाम के लिए कुछ नहीं कर सके, अब नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने देंगे। ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से, किस सोच और किस नजरिए के साथ आसिफ अली जरदारी ये स्टेटमेंट दे रहे हैं? क्या वाकई वो मियां नवाज शरीफ को, क्या वाकई कोई प्लान है, क्या वाकई कोई मामला तय पा गए हैं? और अगर वो तय पा गए हैं तो क्या वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड नहीं है, या फिर वो ऑन बोर्ड तो है लेकिन कुछ अपना भाव ज्यादा करने की कोशिश कर रही है? या वाकई आसिफ अली जरदारी मियां नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर नहीं देखना चाहते, या फिर वो आखिरी टाइम तक कोशिश ये करना चाहता है कि प्राइम मिनिस्टर PMLN की बजाय पीपल्स पार्टी का है? लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इनमें से जो भी सूरत हाल है, इस सारी सूरत हाल में प्राइम मिनिस्टर नून लीग का हो या पीपल्स पार्टी का हो, सीटें किसको कितनी मिले, सदर किसका हो, अवाम का क्या होगा और अवाम के मसाइल कब हल होंगे, इस पे बात करेंगे। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी खबर, फैजाबाद धरना केस, उस हवाले से एक टाइम पे जब ये जजमेंट आई थी सन 2019 में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उस टाइम पे, PTI ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, पेमरा ने, वजारत दिफा ने और IB ने, सब ने इसकी रिव्यू पिटिशन फाइल कर दी। नजरसानी करें, फैसला दुरुस्त नहीं है, और फैसले के अंदर जो कुछ है वो आप लोगों को पता है। और बुनियादी एक बात यह है कि ये फैसला, इसमें मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने इस चीज के ऊपर फोकस किया था कि इदारों को अपनी हदूद में रहकर काम करना, जिसका जो काम है उसको वो करना चाहिए। बहरहाल नजरसानी की अपीलें, नजरसानी की दरखास्तें आई थी, अभी वो सारी नजरसानी की दरखास्तें जिन्होंने की थी वो वापस लेना चाहते हैं, और चीफ जस्टिस कहते हैं कि बताया तो सही कि वापस लेना क्यों चाहते हैं और पहले फाइल क्यों की थी। लेकिन बहरहाल एक खबर यह है कि वजारत दफा और IB की नजरसानी की दरखास्तें वापस लेने की बुनियाद पर आज खारिज कर दी गई। दूसरी खबर फैजाबाद के हवाले से ये है कि इसमें जो एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई थी हुकूमत की तरफ से, उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार देते हुए चीफ जस्टिस के रिमार्क्स ये हैं कि इसका मास्टरमाइंड कौन था ये जानना चाहते हैं। और फिर एक इसी से जुड़ी अहम खबर है कि साबिक चेयरमैन पेमरा अबसार आलम ने अपना बयान हल्फी जमा करा दिया अपने जवाब के साथ, और उसमें उन्होंने कुछ ऐसे इंकशाफात किए हैं जो कि होशरुबा है। उन्होंने कहा है कि उनके ऊपर दबाव था, और वो एक सहाफी को के खिलाफ एक्शन लेने के हवाले से दबाव था, और एक सियासतदान के हवाले से पाबंदी लगाने का दबाव था, और इसके ऊपर चीफ जस्टिस के कुछ रिमार्क्स हैं। तो इन दोनों सूरतों पे और बाकी इश्यूज पर भी बात करेंगे। जो पैनल है उनका तारुफ कराता हूँ। बशीर मेमन साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इम्तियाज सिद्दीकी साहब सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, माहिर कानून है, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। नजीर लगारी साहब सीनियर सहाफी हैं, जर्नलिस्ट हैं, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे, आपका बहुत शुक्रिया।
سب سے پہلے بشیر محمد صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. یہ جو پہلی بات میں نے کی کہ کوئی معاملات طے پہ آ گئے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کی 75 سے 80 سیٹیں، پیپلز پارٹی کی 7 سے 65 سیٹیں، تناؤ کم کرنے کی کوشش کی جائے گی، تو معاملات کوئی طے پا گئے ہیں. میاں نواز شریف آگے وزیر اعظم آ رہے ہیں. بارسٹر صاحب، پہلی بات تو آپ کی بڑی مہربانی. آپ کو بھی السلام علیکم، آپ کے سارے ویورز کو السلام علیکم، پارٹیسپنٹس کو السلام علیکم. میں تھوڑی سی عرض وعلیکم کروں، یہ السلام. فیصلہ ابھی الیکشن ہوا نہیں. یہ فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تک الیکشنز تو ہوئے نہیں کہ اس کو اتنی سیٹیں، اس کو اتنی سیٹیں، اس کو اتنی سیٹیں. یہ مطلب میرے خیال میں ظاہر ہے یہ وہ تو ہو سکتی ہیں، خواہشات تو ہو سکتی ہیں، لیکن یہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے. جس دن اس کا ہوگا الیکشن ڈے پہ، اس دن 5 بجے کے بعد پتہ لگے گا کہ کس کو کتنی سیٹیں ملی ہیں اور کون مستقبل کا وزیر اعظم ہوگا. اور حالات، واقعات اور منشور اور یہ ساری کی چیزیں ابھی چونکہ پورا پاکستان انشاءاللہ الیکشن موڈ میں جانے والا ہے، تو پھر پتہ لگ جائے گا جلوسوں سے، جلسوں سے، باتوں سے، آنے سے، جانے سے اور پچھلے ریکارڈز کو میچ کرنے سے. ظاہر ہے لوگ فیصلہ کریں گے. اس کا فیصلہ تو ابھی ہونا ہے. میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے میں اپنے طور پہ کوئی وہ کر رہا ہوں، لیکن میرے خیال میں یہ فیصلہ بھی ہونا ہے. تو میرا پختہ یقین ہے جو مسلم لیگ نواز کا ہمارا جو جلسہ ہوا لاہور میں 21 اکتوبر کو، اور جو یہاں سے سندھ سے ہماری قافلے چلے، آپ نے وہ میڈیا پہ دیکھ لیے ہوں گے، جو ہمیں یہاں پہ رسپانس سندھ میں مسلم لیگ نواز کو ملا، اور جو ہماری بہت ایک میٹنگ تھی جس میں ویڈیو لنک پہ خطاب کیا مریم نواز صاحبہ نے، ہماری چیف آرگنائزر صاحبہ نے، اس کا جو جی جی جی. رسپانس تھا وہ میڈیا میں اویلیبل ہے. اچھا، پھر حالہ میں ماشاءاللہ ہاؤس پہ انہوں نے صرف آڈیو لنک پہ خطاب کیا تھا، کوئی 8 یا 10 منٹ. اس پہ جو رسپانس تھا، ان جو ہمارے پارٹی وہ پارٹی کے عہدیداران تھے پورے انٹیریئر سندھ کے، ہم نے اکٹھے کیے ہوئے تھے ماشاءاللہ اس حالہ پہ. تو ان کا جو رسپانس تھا اور جو انٹیریئر سندھ کا جو رسپانس تھا، جو جلسے تھے، جو شہداد پور، پڈی دن، روڑی اور مہراب پور، مطلب جو جشن کا سما تھا پورے سندھ میں، جو ہورڈنگز لگی پورے سندھ میں، تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سندھ کے سیاست کا اس طرف جا رہی ہے. کراچی میں جو پوزیشن ہوئی، آپ اپنے نمائندے سے پوچھ لیں، آپ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بھی ہیں اور خدا نے آپ کو مطلب ریسورسز دیے ہیں کہ 4 اسٹیشنز پہ ہم رکے تھے، اور 4 اسٹیشنز کے بعد ہمارا حال کیا تھا، ٹرین کا کیا حال تھا. سوری، ٹرین میں مطلب یہ پوزیشن تھی کہ مجھے ایک مطلب جو، تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تو اب انشاءاللہ پتہ لگے گا. لغاری صاحب، آپ نے پتہ نہیں میرا انٹرو سن سکے آپ نہیں سن سکے. یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جی معاملات طے پا گئے ہیں، پرائم منسٹر نواز نون لیگ کا ہوگا اور صدر پیپلز پارٹی سے ہوگا، کوئی 75 سے 80 سیٹیں پی ایم ایل این کے لیے اور 60 سے 65 سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، اور دونوں کے درمیان تناؤ کم کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو سہیل بڑائی صاحب نے آرٹیکل بھی لکھا اور اس پہ بات بھی بڑی ہو رہی ہے. تو جواب میں بشیر میمن صاحب نے تو جو بات کہی، انہوں نے کہا کہ جی الیکشن کوئی فیصلہ ہوگا، یہ تو انتخابات پہ شام 5 بجے کو جب پولنگ ختم ہوتی ہے اس کے بعد ہی فیصلہ ہوگا کہ کون. بات تو بالکل ٹھیک ہے تھیوریٹکلی، لیکن بڑی معصومیت سے انہوں نے یہ تجزیہ تو دے دیا ہے. لیکن پاکستان میں چیزیں تھوڑی آپ کو پتہ ہی ہے سب کو کہ کس طرح چلتی ہیں. تو آپ کے ذرائع کیا کہتے ہیں؟ کوئی معاملات طے ہو گئے ہیں، ہو رہے ہیں، ہو جائیں گے؟ کیا سچویشن؟
بہت شکریہ. بعض دفعہ چیزیں ایسے لگ رہی ہوتی ہیں جس طرح سے آپ نے تجزیہ کیا ہے، اور ہمیں بھی ایسا لگتا ہے کہ جناب چیزوں کو اس طرف لے کر جایا جا رہا ہے، اور جو کچھ ایک مہینے پہلے ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے تھے وہ ہم اس کے بعد وہ چیزیں سامنے ہوتے دیکھ رہے ہیں. اور پھر اس سے پہلے 4 سال ہم پیچھے چلے جائیں تو لگتا ہی نہیں تھا کہ کبھی اس ملک میں ہمارے سابق وزیر اعظم جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کا سیاسی اسپیس ہے بھی یا نہیں ہے، ہمیں یہ نظر نہیں آتا تھا. اور ہم اس دور کو یاد کریں جس دور میں جناب سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کے چیئرمین کی حکومت تھی. اس وقت لگتا ہی نہیں تھا کہ اپوزیشن کی کوئی جماعتیں جو ہیں کبھی سر بھی اٹھا سکیں گی اور کبھی اس پوزیشن میں بھی آ سکیں گے کہ کنفرنٹ کر سکیں. یہ ایک اسٹریٹجی تھی. اور جب پی ڈی ایم بنی اور پی ڈی ایم بننے کے بعد جو چیزیں شروع ہوئیں، ایک نعرہ تھا پی ایم ایل این کا، مولانا فضل الرحمان کا، کہ جناب اسمبلیاں چھوڑیں اور ہم چلیں جو ہے دوسری طرف کو. تو ایک دوسرا نیریٹو آیا تھا کہ نہیں، اسمبلیاں نہیں چھوڑیں، ہم سینٹ کے الیکشن میں جائیں اور ہم ضمنی الیکشن میں جائیں. تو سینٹ کے الیکشن اور ضمنی الیکشن نے ان پارٹیوں کا وزن بھاری کر دیا اور پی ٹی آئی کے سابق چیئرمین کا وزن بہت ہلکا کر دیا. پھر وہ تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ ہوا. تحریک عدم اعتماد کے نتائج بھی ہمارے سامنے ہیں، اور اس کو جس طرح سے غیر آئینی طریقے سے اس کو جو ہے ناکام کرنے کے لیے جس طرح سے کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کیا گیا، سبورٹ کیا گیا. اگر 3 اپریل کو جو کچھ یہ ہو رہا تھا، اگر سپریم کورٹ بیدار نہ ہوتی اور وہ اگر اپنے گھروں سے سپریم کورٹ کے پرمیسز کی طرف نہ آتی تو شاید بہت بڑا کیجولٹی ہو چکی تھی آئین کی، اور کر لی گئی تھی جب یہ کہہ گیا تھا کہ جناب آرٹیکل 5 پڑھا. فواد چودھری نے آرٹیکل 6 نریٹ کیا، جو سوری صاحب ہیں، اور سوری صاحب نے کہا کہ میں تحریک عدم اعتماد کو مسترد کرتا ہوں. یہ ٹوٹل ایبروگیشن، سب ورژن اور پٹنگ ان بائنڈس کانسٹیٹیوشن، یہ پورا عمل تھا. تو اب اس کے بعد جو ہے جس طرح سے 16 مہینے کی کارکردگی رہ گئی وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اور اس 16 مہینے کے پر جو بارودی سرنگیں پچھلی حکومت نے بچھائی تھیں اس کے نتائج یہ بھگتتے رہے ہیں، یہ بھی ہمارے سامنے ہے. اب جو موجودہ صورتحال جا کر بنی ہے وہ ریورسل ہوا ہے، ٹوٹل اباؤٹ ٹرن ہوا ہے. اور جس کو سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہے سابق وزیر اعظم، جس کو کہتے تھے یو ٹرن، اب یہاں پر فرد نے نہیں، صورتحال نے یو ٹرن لیا. جو معطوب تھے وہ جو ہے وہ صاحب منصب ہو گئے، اور جو صاحب منصب تھے وہ معطوب و مغلوب ہو گئے. تو یہ پوزیشن چینج ہو گئی. اب جو ہے ہر طرف سے نعرہ لگایا جا رہا ہے اب تو قانون کوئی چیز ہی نہیں ہے، اب تو آئین کوئی چیز ہی نہیں ہے، اب تو پہلے ہی الیکشن کوئی چیز ہی نہیں ہے، الیکشن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ہم پہلے بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ جناب فلاں پارٹی سے وزیر اعظم آئے گا، فلاں چیزیں، ہمیں الیکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں بظاہر تو یہی صورتحال ہے کہ الیکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم تو طے کر چکے ہیں کہ فلاں وزیر اعظم ہوگا، فلاں جو ہے وہ صدر ہوگا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ماحول بنا رہا ہوتا ہے، ماحول بتا رہا ہوتا ہے، اور سسٹم ایسا کر رہا ہوتا ہے. تو اس میں آپ کی پریڈکشن یا آپ کی سنی ہوئی باتیں جو ہیں ہم بھی ایسے ہی سن رہے ہیں، لیکن یہ نیچرل وہ نہیں ہے. 3-4 سال کے بعد پھر وہی منظرنامہ ہوگا. پھر جو آج کے صاحب منصب ہیں وہ پھر نیچے پڑے ہوں گے، اور جو نیچے پڑے ہوئے ہیں وہ پھر اوپر آ جائیں گے. ٹھیک ہے جی، یہ تو پھر میوزیکل چیئرز چل رہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، اور اسی طرح معاملات. ویسے پاکستان کی تاریخ میں ہمیں نظر تو یہی آتا ہے جو تجزیہ لغاری صاحب نے دیا، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. ایک بریک کا وقت ہے. اس سے پہلے کہ میں امتیاز صدیقی صاحب کی طرف جاؤں، بات رکھنے کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے، اور اس کی ججمنٹ کے حوالے سے جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں پروسیڈنگز چل رہی ہیں، اس میں جو چیف جسٹس کے ریمارکس آئے ہیں، اس میں جو ابصار عالم صاحب کا جواب جمع ہوا ہے، اس کے اوپر تفصیلی طور پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو سوال نامہ. امتیاز صدیقی صاحب، فیض آباد کیس، فیض آباد دھرنے کے حوالے سے سپریم کورٹ میں جو پروسیڈنگ چل رہی ہے، سب سے پہلے تو ریویو کی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ جب یہ فیصلہ آیا تھا تو حکومت کی طرف سے، پی ٹی آئی کی طرف سے، الیکشن کمیشن آف پاکستان پیمرا کی طرف سے
ریویو پٹیشنز فائل کی گئی تھیں اور اب تقریباً سبھی نے اپنے ریویو پٹیشنز واپس لینے کی استدعا کی، اور آج کی خبر کے مطابق وزارت دفاع اور آئی بی کی جو نظر ثانی کی درخواستیں تھیں وہ واپس لینے کی بنیاد پر خارج ہو بھی گئی، لیکن جو حکومت کی طرف سے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی گئی تھی اس کو مسترد کرتے ہوئے، غیر قانونی قرار دیتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس یہ ہیں کہ یہ پتہ لگانا ضروری ہے کہ اس کا ماسٹر مائنڈ کون تھا۔ تو اب فیض آباد جو کیس تھا، وہ جو ججمنٹ تھی 2 رکنی بینچ تھا، اس کا بنیادی طور پہ اگر کوئی خلاصہ ہے تو وہ تو یہ ہے کہ جی حکومت کا کوئی بھی ادارہ یا ایجنسی اپنے مینڈیٹ سے تجاوز نہ کرے۔ اب اس بنیادوں پہ اگر اس کی امپلیمنٹیشن کو ٹیک اپ کر لی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور جو ریویو پٹیشن فائل کرنے والے تھے وہ بھی اپنی پوزیشن سے بیک آف کر چکے ہیں، تو اب فیض آباد ججمنٹ کے کیا اثرات آپ پاکستان کی اس حکومتی ڈھانچے پہ پڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ سر یہ کہنا تو شاید بہت مشکل ہوگا کہ اس کے کیا اثرات ہوں گے، لیکن آپ کو علم ہے کہ ریسنٹ پاسٹ کے اندر جو کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ پاکستان میں ہوئی ہیں وہ کوئی بہت زیادہ انوویٹیو اور پروگریسو قسم کی انوویشنز ہیں جو کہ انفارچونیٹلی کانسٹیٹیوشنل جو اسکیم ہے اس میں فٹ ان نہیں کرتی۔ پرائمریلی ریویو کا اسکوپ بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے، اور اس ریویو کے اسکوپ کے اندر کورٹ کو کنونس کرنا پڑتا ہے کہ ججمنٹ میں کوئی پیٹنٹ ایرر فلوٹنگ آن دی فیس آف دی ریکارڈ ایگزسٹ کر رہا ہے۔ اب وہ ریویو پٹیشنز جو ہیں وہ تو وڈرا ہو چکی ہوئی ہیں، تو یہ بات ایک غور طلب بات ہے کہ کیا ان پروسیڈنگ کے درمیان کوئی ایکسٹینسو قسم کی انویسٹیگیٹو ایکسرسائز ہو سکتی ہے ان دی نیم آف امپلیمنٹیشن۔ اب بادی نظر تو یہ آتا ہے کہ شاید نہیں ہو سکتی، کیونکہ جتنا بھی پرانا اس کے اوپر کیس لا ہے انڈیا اور پاکستان، جہاں جہاں اینگلو سیکسن لا اپلائی کرتا ہے کوڈیفائڈ فارم میں، جہاں کانسٹیٹیوشنل اسکیم ہے، ریویو کا بڑا لمیٹڈ اسکوپ ہوتا ہے، لیکن ایک انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اور میرا خیال ہے آج جو آرڈر آیا ہے اس کے اندر شاید آبزرویشن ہے کہ گورنمنٹ کی جو فیکٹ فائنڈنگ ہے وہ قانونی نہیں، غیر قانونی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس کو کسی فائنڈنگ کی فارم میں آرڈر کا پارٹ بنایا ہے، اور پروسیڈنگ شاید 15 نومبر کو ایڈجرن ہوئی ہیں۔ ابصار عالم صاحب کا جو ایک ایفیڈیوٹ آیا ہے اس سے یہ ریویو پٹیشن، یہ ریویو جورسڈکشن ہے، اس کو شاید اپیرنٹلی کنورٹ کر دیا گیا ہے ایک انویسٹیگیٹنگ پروسیڈنگ سے اندر۔ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ غور طلب بات ہے، میرا خیال شاید مشکل کام ہے، لیکن کیونکہ ہو رہا ہے، اور 15 نومبر پڑی ہے، اس میں اب کن لوگوں کو رسپانسبل کرایا جاتا ہے، تو پھر ان لوگوں کو نوٹس دینا پڑے گا، ان لوگوں سے جواب لینا پڑے گا، جو اس سے افیکٹ ہو سکتے ہیں وہ پھر پروسیڈنگ آئیں گی، تو یہ ایک کمپلیکس اور ایک لمبا کام ہے، کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے، اور اس کے علاوہ جو چیف جسٹس کے ریمارکس تھے، آپ نے بالکل درست کہا کہ انہوں نے یہ جو کمیٹی کے حوالے سے آبزرویشن دی ہے، یہ ابھی تک تو آبزرویشن ہے۔ یہ جو نقطہ آپ نے قانونی طور پر اٹھایا کہ چیئرمین پیمرا جو اس وقت تھے ابصار عالم صاحب، ان کا جو بیان حلفی اس کے اندر آیا جواب کے ساتھ، now this proceeding has taken the form of investigation. So this is a legal question کہ کیا سپریم کورٹ میں یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، because سپریم کورٹ is a constitutional court۔ اکثر ہم نے سپریم کورٹ کے ججز کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ یہاں پہ فیکٹ فائنڈنگ نہیں ہو سکتی، تو اگر سپریم کورٹ اس میں فیکٹ فائنڈنگ کرانا چاہتا ہے مثال کے طور پہ، اور اتنا وقت گزر جانے کے بعد کروانا چاہتا ہے، تو اس کا کیا قانونی طریقہ ہو سکتا ہے آپ کے خیال؟ سر جو قانون جو میں جانتا ہوں، جس ڈسپلن کے اندر مجھ جیسے ایک وکیل کی تربیت ہوئی ہے،
ریویو جورسڈکشن میں تو یہ انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی، اس میں تو مجھے کوئی شک اور ابہام نہیں ہے۔ اب سپریم کورٹ اس کی انویسٹیگیشن خود کرے گا یا کسی ریاستی ادارے کو دے گا، لیکن اگر وہ خود بھی انویسٹیگیشن کرے یا کسی ریاستی ادارے کو کرے تو کون سا ایسا ریاستی ادارہ ہے ہمارے ملک میں اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کے اداروں کی انویسٹیگیشن کر سکے؟ میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی میننگ فل ایکسرسائز ہے، اور اگر ہے تو پھر اس پہ ٹرمز آف ریفرنس فریم کیے جائیں، اور جن کے متعلق کوئی پریما فیسی ایویڈنس ہے، ون آف دی پریما فیسی ایویڈنسز ابصار عالم صاحب کا ایک ایفیڈیوٹ آ گیا ہے، ان کو نوٹس دے کے بلا لیا جائے، اور پھر ابصار عالم صاحب کو ایویڈنس ڈیڈ کرنا پڑے گا، اور جو لوگ اس سے افیکٹ ہو رہے ہوں گے وہ اس کو کراس جو سوال آپ نے اٹھایا ہے کہ کون سا ایسا ادارہ ہے جو اسٹیبلشمنٹ سے فیکٹ فائنڈنگ کرے یا ان سے انویسٹیگیشن کرے، اگر اسٹیبلشمنٹ ہی یہ فیصلہ کر لے کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ سے یہ تفتیش ہونا ضروری ہے تو پھر تو یہ ممکنات میں سے ہو سکتا ہے۔ اور کیا اس طرح کی سچویشن آپ کو نہیں لگ رہی؟ شاید ہائپوتھیٹیکل کویشچن ہے سر، اس کا ہائپوتھیٹیکل آنسر ہے شاید، لیکن مشکل کام ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں تو کانسٹیٹیوشنل سکیم کو ہمیں سامنے رکھنا پڑے گا۔ پاکستان ایک وائبرنٹ سٹیٹ ہے، کانسٹیٹیوشنل سکیم سے ڈیویشن بہت سیریس اور بڑا خطرناک فلسفی ہے۔ ہمارے ادارے اس وقت آلریڈی ٹیکسڈ ہیں، انعطاف پذیر ہیں، ہماری کانسٹیٹیوشنل توڑ پھوڑ بہت ہو چکی ہے۔ پنجاب اور کے پی کے میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا ٹینیور ختم ہو چکا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ اپنی ایکسپائری کو پہنچ رہی ہے اپیرنٹلی نومبر کے دوسرے ہفتے کے اندر۔ یہ بڑے مشکل حالات ہیں۔ سب سے پہلا ہمارا مقصد جو ہونا چاہیے ایز اے لائر جو میں دیکھتا ہوں وہ ہے امیجیٹ ریسٹوریشن آف دی ڈیموکریٹک سیٹ اپ ان پاکستان، تاکہ پاکستان کے مملکت کے اندر جمہوری استحکام آ سکے۔ یہ سب سے بڑا امپورٹنٹ کام ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بشیر محمد صاحب، آپ گفتگو سن رہے ہیں، انہوں نے ایک تو پی ایم ایل این کیا دیکھ رہی ہے اس کیس کے حوالے سے، کیونکہ پی ایم ایل این جو ہے وہ اپنے آپ کو فیض آباد دھرنے کا وکٹم بھی سمجھتی ہے ایک طرح سے، اور یہ جو کہا امتیاز صدیقی صاحب نے کہ کانسٹیٹیوشنل توڑ پھوڑ بہت ہو چکی ہے آلریڈی اس وقت تک، سو واٹ ڈو یو تھنک از دا وے فارورڈ؟ یہ جو ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے یا یہ جو سلسلہ جاری ہے، اس میں سے باہر نکلنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو میں اپنی آپ کو بتا دوں کہ میں نہ تو میری حیثیت ہے نہ میری کوئی نالج ہے۔ امتیاز صاحب نے جو فرمایا اس ظاہر ہے وہ لیگل ایکسپرٹ ہے اور لیگل ایکسپرٹ ہی وہ کر سکتے ہیں، اور دوسرا یہ پارٹی کا جو اسپوکس پرسن ہے وہی پارٹی کا وہ دے سکتا ہے جو موقف ہے۔ مطلب میں نہیں سمجھتا کہ میں ایک کارکن ہوں اور نوارد ہوں سیاست میں جو کہ میں کوئی اپنے طور پہ کوئی نہ کوئی کنکلوڈ کر کے کوئی بات کر سکوں جو کہ ریپرزینٹ کر رہی ہو پولیٹیکل پارٹی کو، جو کہ ایک ڈسپلن میں چلتی ہے۔ میں تو پارٹی ڈسپلن کا پابند ہوں، میں سمجھتا ہوں، اور ظاہر ہے انہوں نے اپنے لیگل کوٹ کیے اور جو بھی باتیں انہوں نے کوٹ کی ان کو زیادہ پتہ ہوگا۔ ظاہر ہے he's a lawyer, he's a constitutional lawyer, appears to be very knowledgeable person، اور پارٹی کا موقف تو میں تو نہیں دے سکتا۔ آپ I'm so sorry, you might be disappointed. I'm not اپنی ذاتی رائے دیتے ہیں۔ میری ذاتی رائے کیا ہو سکتی ہے؟ ایک کانسٹیٹیوشنل کام ہے جس کا کہ میں ایکسپرٹ نہیں ہوں۔ دیکھیں نا، ایکسپرٹ میں نہیں ہوں، میرے پاس وہ سامنے وہ چیزیں نہیں ہیں۔ میں تو مطلب ایک سیدھا مطلب آپ کو سیدھا کارکن ایک پارٹی۔ جی ہاں، جی لغاری صاحب کی طرف جاتا۔ لغاری صاحب،
لگاری صاحب آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال کو؟ فیض آباد دھرنا، اس کی ججمنٹ، اس ٹائم پہ ریویو پٹیشنز کا آنا، اب جو بازی پلٹی ہے جس کا ذکر آپ تھوڑی دیر پہلے اپنے تجزیے میں کر رہے تھے، اس کے نتیجے میں ان ریویو پٹیشنز کے واپس لینے کی استدعائیں سپریم کورٹ میں ہونا، اور اب موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا موجودہ سٹانس اس مقدمے کے حوالے سے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں یہ بہت اہم ہے، پاکستان کی تاریخ کا ایک انتہائی اہم موڑ ہے جہاں پر اس بات پر بحث کی جا رہی ہے اور اس پر گفتگو کی جا رہی ہے، جہاں پر بعض ایسے پردہ نشینوں کے بارے میں بات ہوگی جن کے بارے میں کوئی اشارہ، کنایا، استعارہ، کوئی بھی ایسی چیز استعمال نہیں کر سکتے، جہاں ابھی بڑے بڑے لائر بھی وہ اپنے آپ کو اجتناب کرتے ہیں کہ ہم اس پر بات کریں۔ کوئی چیزیں تو ہمیں طے کرنی ہوگی نا۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو سلامت رکھے اور زندگی دے، جب یہ بات سامنے آئی تھی تو ایک جناب خادم حسین رضوی صاحب نے کہا تھا کہ میں یہ بتا دوں گا کہ کس نے کہا تھا یہ دھرنا دیا جائے۔ دوسری یہ ہے کہ ریاست کو، اسٹیٹ کو، مملکت کو کوئی پیرالائز نہیں کر سکتا، اور نہ فیض آباد دھرنے والے کو نہ کر سکتے تھے، نہ کرنا چاہیے تھا، جس طرح سے انہوں نے اسٹیٹ کو پیرالائز کر دیا تھا، اور فیض آباد میں ایک ایسا مقام بن گیا تھا جہاں سے اسٹیٹ ٹوٹلی پیرالائز ہو کر رہ گئی تھی۔ اور جب ایسا ہو، اور اگر کسی کے آشیرواد سے بھی ہو، تب بھی ایسا نہیں کیا جا سکتا ہے، اسٹیٹ پیرالائز نہیں ہو سکتی ہے۔ اس میں یہ ہوا، ایک فیض آباد کا معاملہ نہیں ہے۔ پھر ایک مرتبہ ایسا اور ہوا تھا کہ اچانک کراچی میں ہم ایک مقام سے دوسرے مقام تک جاتے ہوئے لگا ہمیں کہ جناب پورا شہر پیرالائز ہو گیا ہے۔ اچانک کسی شہر کا پیرالائز ہو جانا، پھر اسی وقت ہمیں معلوم ہوا کہ نہیں، ملک پیرالائز ہو گیا، پورے کا پورا ملک پیرالائز ہو گیا، کوئی نقل و حرکت نہیں ہو سکتی، جہاں گاڑیاں ہیں وہ جام ہو گئی ہیں، افراد جو ہیں وہ جام ہو گئے ہیں، رکنا، کسی کا چلنا دو بھر ہو گیا ہے، ممکن نہیں رہا ہے، اور گاڑیاں جہاں ویسی کی ویسی ہو گئی ہیں۔ اگر کوئی بھی، اگر وہ کوئی تنظیم، کوئی فرد، کوئی گروہ، کوئی انسٹیٹیوشن، کوئی ادارہ، کوئی ایجنسی اگر ملک کو پیرالائز کر دیتی ہے تو یہ خطرناک علامت ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اب اس فیصلے پر ریویو کر رہی ہے۔ سپریم کورٹ جب آرٹیکل 10A کی جو چیزیں ہیں اس کو پیش نظر نہ رکھے، میں نے خود یہ سوال اٹھایا تھا، جناب چیف جسٹس اس وقت ثاقب نثار تھے، تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا تھا، اور میں تو نہ وکیل ہوں، نہ میں کوئی کسی کیس میں مدعی تھا، نہ ملزم تھا، ایک صحافی کے طور پر میں نے روسٹرم پر جا کر ان کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آرٹیکل 10A کہتا ہے کہ ڈیو پروسیس آف لا کے تحت جو ہے ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ تو انہوں نے ایک فیصلہ لکھوا رہے تھے کہ جناب اتنے لوگوں کی ضمانتیں منسوخ، اتنے لوگوں کے نام ECL پر ڈال دیے جائیں، اتنے لوگوں کو گرفتار کر لیا جائے۔ تو میں نے ان سے کہا تھا کہ اس مرحلے پر یہ سپریم کورٹ آخری بلڈنگ ہے، ہمارے پاس اور کوئی بلڈنگ نہیں جس میں ہم جا کر انصاف کی بات لے سکیں اور کسی سے انصاف مانگ سکیں، یہ تو آخری بلڈنگ ہے۔ اس کے بعد کون آئے گا جو آپ کے اس فیصلے پر جو ہے کمنٹ کرے گا یا آپ کے اس فیصلے کو تبدیل کرے گا؟ کوئی نہیں کر سکے گا۔ آپ تو آرٹیکل 10A کو ٹھیک نہیں کر رہے ہیں، اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور آپ ازراہ عنایت یہ فیصلہ نہ کریں، چونکہ ایسا فیصلہ کرنا جو ہے وہ آئین کو مجروح کرنے کے مترادف ہوگا۔ انتہائی میں شکر گزار ہوں کہ اس وقت انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ریئلائز کرتا ہوں، اور انہوں نے وہ فیصلہ لکھواتے ہوئے روک دیا تھا۔ تو میرا گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جن فیصلوں میں آرٹیکل 10A جو ہے اس کو نہیں دیکھا گیا، ابھی آپ نے کہا کون انویسٹیگیٹ کرے گا، کون اس معاملے کو دیکھے گا اس مرحلے میں جبکہ ریویو چل رہا ہے؟ تو اس وقت کیا ہو گیا تھا جب میاں نواز شریف کے خلاف ڈائریکٹ سپریم کورٹ نے اوپر سے بیٹھ کر 2 ججز نے کہا کہ یہ نااہل ہو گئے، بعد میں ایک JIT بنوائی گئی۔ کیا سپریم کورٹ کا کام JIT بنوانا؟ پھر ایک سپروائزنگ جج جو ہیں وہ اس معاملے جو ریفرنسز ہیں ان کی سپرویژن کریں گے۔ کیا سپریم کورٹ اس طرح سے مقدمات کی سپرویژن کی؟ تو جو ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل اقدامات ہوتے رہے ہیں اور ہمارے انتہائی قابل احترام اس سپریم کورٹ جیسے ادارے سے، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی صحیح راستہ اختیار کیا جا رہا ہے، اگر کوئی چیز ایسی ہو چکی ہے ماضی میں جو
ٹھیک نہیں تھی. اگر اس کو ٹھیک کیا جا رہا ہے اور کسی کو بھی اسٹیٹ کو پیرالائز کرنے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اسٹیٹ جاننا چاہتے کہ کون پیرالائز کر رہا تھا تو میرے خیال میں یہ رائٹ ہوگا اور درست ہوگا. ٹھیک ہے جی، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک ٹو سوال نامہ. امتیاز صدیقی صاحب، ایک اور کیس جو اس وقت بڑا اہم سپریم کورٹ میں چل رہا ہے وہ نیب ترمیم کے حوالے سے ہے، اور اس میں جو کل کی ڈیولپمنٹ تھی، میں چاہتا ہوں کہ قانونی حوالے سے آپ اس پہ ذرا تھوڑی روشنی ڈال دیں. وہ یہ تھی کہ اس کیس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا حوالہ دیتے ہوئے اس کے تفصیلی فیصلے سے مشروط کرتے ہوئے ٹرائل کورٹس کو نیب ریفرنسز کے حتمی فیصلے سے روک دیا سپریم کورٹ. تو یہ ایک طرف تو سابق چیف جسٹس عمر بدیال صاحب جو جاتے ہوئے نیب ترمیم کا فیصلہ کر کے گئے، اب اس کے اوپر پروسیڈنگ اس وقت جو چل رہی ہے اس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے کے تفصیلی فیصلے سے مشروط کیا ہے اس کو. اس کے اوپر ذرا ہمارے ویورز کو بتائیے گا کہ کیا اس کا امپیکٹ ہو سکتا ہے. سر، اس کا امپیکٹ یہ ہوا تھا کہ جب نیب کی ترامیم آ گئی تھیں تو اس ترامیم کا بہت سارا بینیفٹ یہ تھا کہ جو پینڈنگ کیسز تھے نیب کورٹس میں ان کو ان امینڈڈ نیب لاس کے تحت ریلیف گرانٹ کیا گیا، اور وہ ریلیف جو تھا وہ بہت سارے جو لیگل حلقے تھے ان کے مطابق اس کی ڈفرینٹ ڈائمینشنز تھے. بہت سارے لوگ اس میں ایکوٹ ہو گئے. جو جسٹس بندیال صاحب نے اپنے ریٹائرمنٹ سے پہلے ججمنٹ دی تھی، انہوں نے ان امینڈمنٹس کو ان لافل ڈکلیئر کر دیا تھا، اور اس کا کانسیکوینس یہ ہوا کہ جو کیسز میں لوگوں کو ریلیف مل گیا تھا وہ ریلیف وڈرا ہو گیا، اور یا ان دی پروسیس آف وڈرال تھا، اور دوبارہ نیب ریفرنسز اس میں ریوائیو ہو گئے. اس کا ایک ڈائریکٹ کانسیکوینس یہ بھی ہوا کہ بہت سارے لوگ جو سیاسی طور پہ نااہل ہو جاتے ہیں، وہ جنہوں نے بینیفٹ لے لیا تھا وہ دوبارہ ایٹ رسک آ گئے. اور پروسیجر اینڈ پریکٹس جو لا کی جو لا پہ اتنی ڈیٹیل بحث ہوئی، اور اب ججمنٹ ڈیٹیل ریزننگ ریزروڈ ہیں، اس کے اوپر ان نیب پروسیڈنگس کے متعلق کچھ نہ کچھ ڈیلیبریشن ہوگی اور اس کا ایفیکٹ آئے گا. قصہ مختصر یہ کہ جو بھی نیب ریفرنسز پینڈنگ ہے ان کو en بلاک ایک بلینکٹ اسٹے آرڈر کے تحت اسٹے کر دیا گیا ہے، اور شاید یہ سوال یہ ہے نا، جو سوال ویور کے ذہن میں ہے کہ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا جو تفصیلی فیصلہ ہے اس کا اثر نیب کورٹس میں چلنے والے ٹرائلز پہ کیوں آئے گا؟ کیا اس وجہ سے کیونکہ وہ جو فیصلہ چیف جسٹس صاحب نے دیا تھا وہ 184(3) میں دیا تھا، اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے قانون بننے سے 184(3) کی جورسڈکشن پہ سوال اٹھا ہے، یہ وجہ ہے؟ نہیں، اس پہ اس وقت ایک غور طلب معاملہ یہ ہے کہ جب پروسیجر اینڈ پریکٹس ایکٹ آیا تھا آج سے کچھ مہینے پہلے، 4-5 مہینے پہلے، تو اس کے تحت یہ تمام کیسز جو تھے جو اس لا کی پینڈنسی کے درمیان سنے گئے، کیا وہ سسٹینیبل ہیں، کیونکہ وہ اس پریکٹس اینڈ پروسیجر لا کے مطابق نہیں سنے گئے. تو ڈیٹیل ججمنٹ میں اپیرنٹلی جی یعنی کہ بنیادی طور پہ جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ وہ قانون پارلیمنٹ نے پاس کر دیا اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا 184(3) میں. تو کیا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے آنے کے بعد 184(3) کے اختیار کو اسی طرح استعمال کر سکتی تھی جیسے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے آنے سے پہلے کری تھی؟ دیٹ از دی پوائنٹ آئی سپوز. ایسی ہے نا جی؟ جی، اس کے ڈفرینٹ ون آف دی ڈائمینشنز جو آپ نے بات کی وہ ایسے ہی ہے. دیکھیں، یہ بڑی ایک انچارٹڈ فیلڈ ہے، اور اس وقت رجحان یہ نظر آ رہا ہے میجورٹی ججز کا کہ وہ اس ججمنٹ کے بعد جو اس کے تحت انہوں نے یہ ہولڈ کیا ہے کہ کمیٹی ہی کے مطابق بینچز بنے گی،
تو ڈیورنگ دی پینڈنسی آف دس لٹیگیشن جب پروسیجر اینڈ پریکٹس کا لا کی ہیئرنگ ہو رہی تھی اس کے دوران میں جتنے بھی فیصلے تھے ان کے اوپر شاید وہ کوئی اپنی فائنڈنگ یا آبزرویشن دیں، اور لگتا شاید ایسا ہے کہ ان کی دوبارہ ہیئرنگ ہوگی. یہ ایک صرف ہائپوتھیسس ہے، ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو. اسی چیز کو مزید کمپلیکس یا اس کی کمپلیکسٹیز کو روکنے کے لیے انہوں نے جتنے بھی اس وقت نیب ریفرنسز ہیں ان کی پروگرس ہو رہی تھی ٹرائل کورٹس میں اس کو اسٹے کیا ہے. لیٹ اس سی کہ اس کا کیا نتیجہ لگتا ہے، لیکن امپریشن یہی ہے. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. بشیر میمن صاحب، ایک دو دن پہلے خبر میاں شہباز شریف کے حوالے سے بھی تھی کہ احتساب عدالت نے ان کو شوگر مل والے کیس میں دوبارہ طلب کیا ہے. آج ایک خبر آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے ہے کہ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے آصف علی زرداری صاحب سمیت 15 ملزمان کو ٹھٹا واٹر سپلائی ریفرنس میں طلب کر لیا ہے. تو کیا یہ کیسز کچھ دوبارہ کھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کی لیڈرشپ کے خلاف؟ میں چونکہ وہ امتیاز صاحب ایک کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہے، انہوں نے کچھ میں جو سمجھا ہوں اس لیے کہ ان کی تھوڑی سی آواز مجھے کٹی ہوئی آ رہی تھی کہ اب سچویشن تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے. اور میں سمجھتا ہوں پہلے بھی ہماری لیڈرشپ نے، میں پی ایم ایل این کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے ہمیشہ فیس کیا ہے لا کو، اور ہمیشہ جو ہے وہ لا ابائڈنگ سٹیزنس ہیں پاکستان کے. ہمارے تو قائد جو تھے وہ سزا لندن میں سننے کے بعد اپنی بیٹی کو لے کر کے اپنی شریک حیات کو وہاں پہ بستر مرگ پہ چھوڑ کر کے واپس آئے تھے، اور انہیں گرفتاری دے کر کے وہ جیل چلے گئے تھے. تو جو قانون ہوگا، جو کورٹ کہتی ہے اس کو تو ہمیشہ کہا ہے. اور نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے ان کو کورٹ نے جب نااہل قرار دے دیا تو وہ واپس بالکل جا کر کے مطلب خاموشی سے، ظاہر کورٹ کے حکم میں وی آر لا ابائڈنگ سٹیزن، وی آر لا ابائڈنگ پارٹی. شکریہ ریاض صدیقی صاحب اور نذیر لغاری صاحب، آپ کا شکریہ. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. خیال رکھیے.